प्रोफेसर एस.आर. शाश्वत जी, प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ला जी चले गए हैं, जनाब सुरिंदर सागर साहब बैठा हुए हैं और डॉक्टर लियाकत जाफरी साहब उर्दू डिपार्टमेंट का हेड हैं, डॉक्टर वजिंदर कुमार जी हैं जरा संस्कृत का हेड हैं, प्रोफेसर बिंदु चिब हैं जिड़ी के हिंदी की हेड हैं और डॉक्टर तरसीम लाल डोगरी का हेड हैं, डॉक्टर तायरा शाह मेरी दोस्त हैं, डॉक्टर सुरिंदर सागर जी बैठा में। ये मैंने इसलिए अपनी ज़ुबान में शुरू किया कि मेरी भी कोई मादरी ज़ुबान है, आप ये समझें, और वहाँ से फिर मैं दूसरी तरफ को निकलूँ। जैसे कि लियाकत जाफरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान बनने के साथ ही एक विवाद शुरू हुआ, एक झगड़ा शुरू हुआ ज़ुबानों का, जो कि दो मुल्कों को तकसीम करने के लिए मूजब बना, जो कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिसने बांट दिया, वो ज़ुबान की ताकत है। जब भारत आज़ाद हुआ तो इसमें भी इस तरह के विवाद खड़े होने की आशंका थी, एक तरह का खतरा था कि यहाँ पे जो ज़ुबानें हैं वो आपस में ना लड़ पड़ें। तो जितने भी हमारे जिन लोगों ने आइन बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रचा, उन्होंने वहाँ पंजाब को ख़त्म किया जहाँ पंजाबी ख़त्म हुई, कर्नाटका को वहाँ ख़त्म किया जहाँ कन्नड़ा ख़त्म हुई, इसी तरह राजस्थान को वहाँ ख़त्म किया जहाँ पे राजस्थानी ख़त्म हुई। गोया ये तकसीम जो थी ये लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुई। भारत के अंदर जो रियासतें बनी शुरू में, इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर 7,000 ज़ुबानें मौजूद हैं, जिसके बारे में बताया गया कि 7,000 ज़ुबानें इस वक्त बोली जाती हैं और 7,000 ज़ुबानों की इस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं। हमारी भी एक माँ बोली है जिसे हम बोलते हैं और जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अगरचे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 2020 में ये तो वाज़े कर दिया कि इन ज़ुबानों का क्या अहमियत रहने वाली है, आगे की हमारी जो तालीमी पॉलिसी रहेगी, एजुकेशनल पॉलिसी रहेगी, उसमें क्या रहने वाला है। लेकिन मैं इसके साथ ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर एक सर्वे करवाया गया कि किस मुल्क में जो है सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो भारत जो इतनी ज़ुबानों का देश है ये चौथे नंबर पे आया। पहले नंबर पे पापुआ न्यू एक मुल्क है अफ्रीका का, उसके अंदर 800 ज़ुबानें बोली जाती हैं और इंडोनेशिया के अंदर 750 से ऊपर ज़ुबानें बोली जाती हैं, नाइजीरिया में 700 से ऊपर ज़ुबानें बोली जाती हैं और भारत में जो एक अंदाजे के मुताबिक 456 ज़ुबानें बोली जाती हैं। ज़ुबान का मतलब बोली नहीं है। हुआ ये कि 2011 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे रिकॉर्ड्स को महफूज करता है, उसने पूरे इंडिया के अंदर जब सेंसस करवाया तो पता चला कि 19,500 ज़ुबानें बोली जाती हैं। उसमें यह भी हुआ कि कोई आदमी अपनी ज़ुबान को पहाड़ी ना लिखवा के पुंछी लिखवा रहा था, किसी ने मीरपुरी लिखवा दिया, किसी ने कोई लिखवा दिया। तो उन सारी ज़ुबानों को अगर हम इकट्ठा कर लें तो 19,500 ज़ुबानें पूरे इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। और ये इसमें छोटी ज़ुबानें हैं, बड़ी ज़ुबानें हैं, इनमें वो ज़ुबानें भी हैं जो कि दहशतगर्द बोलते हैं कि जो लोग बंदूक के साथ जुड़े हुए हैं, जो कोई जैसे कोई बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर कि जो बंदूकधारी हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान बनाई है। और पता चलता है कि यहाँ हमारे यहाँ पुंछ रजौरी के अंदर या हमारे जो गुज्जर समाज है उसके साथ साथ मिरासी रहते हैं जो ढोल बजाते हैं, तो गुज्जर नहीं है लेकिन वो अपने आप को माइनॉरिटी समझते हैं, तो उन्होंने अपनी एक ज़ुबान ईजाद की है। वो अपने घरों में वो ज़ुबान बोलते हैं ताकि वो दूसरे लोगों से अपने आप को महफूज कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। तो जब आप एक ज़ुबान से जुड़ते हैं, आप एक धारा से जुड़ते हैं, आप एक परंपरा से जुड़ते हैं कि आपके अंदर जो ज़ुबान होती है वो जो आपकी पूरी हजारों साल में वो जाके बनती है। और मैं आपको बोलूं, आज इन्होंने कहा संस्कृत दोबारा से राइज हो। एक मुल्क है इसराइल जो ज़्यादा सुर्खियों में आजकल सबसे ज़्यादा है, तो इब्रानी ज़बान उनकी असली ज़बान थी जिसमें उनकी तौरात उतरी, उनकी मजहबी किताब उतरी,
تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم عبرانی کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کریں, دوبارہ سے اس ملک کی بھاشا بنائیں, کیونکہ وہ اس وقت عبرانی نہیں بول رہے. تو انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ, ایک بہت بڑا اسکول قائم کیا, اور اس میں کہا کہ ہر آدمی کو کہ وہ اپنا ایک بچہ ڈونیٹ کرے, اور وہ اندر جاتے ہی عبرانی زبان اس کو بلوانا شروع کیا. تو مطلب ری امپلیمنٹیشن آف اے لینگویج مطلب کتنا مشکل ہے کہ آپ نے جب ایک زبان چھوڑ دی, آپ نے ڈوگری چھوڑ دی, پھر اس ڈوگری کو دوبارہ سے رائج کرنا اتنا مشکل ہے جتنا کہ مطلب ایک نئی دنیا کو بسانا مشکل ہے. تو اس طرح سے جتنی زبانیں, مثلا 1961 میں ایک سینسس ہوا, انہوں نے بولا کہ انڈیا کے اندر 121 ایسی زبانیں ہیں جن کے بولنے والے 10,000 سے اوپر ہیں, 10,000 سے اوپر. مطلب کہ کتنی ہی زبانیں ان ڈینجر سلسلے کے اندر ہیں جن کو خطرہ لاحق ہے کہ وہ آج نہ کل نہ پرسوں ختم ہو جائیں گی. تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. ایک تو ہمارا کلونیل جو ہمارے اوپر انگریزوں کا ایک دبدبہ رہا کہ بھئی انگریزی آپ سیکھو گے تو علم کے ساتھ جڑو گے. تو چائنا میں انگریزی نہیں سیکھتے تو وہ کیا علم کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, وہ کیا چیزیں ایجاد نہیں کر رہے ہیں, وہ کیا ٹیکنالوجی بنا نہیں رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی آپ کے اندر سے آتی ہے, یہ کوئی زبان سے نہیں آتی ہے. کہ زبان کے اندر آپ ٹیکنالوجی نہیں رکھی ہوئی, یہ آپ کے سوچ کے اندر ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے. تو جو بھی آپ جتنا بھی آپ انسان کی جو ترقی ہوئی ہے, انسان بھی ایک جانور کی طرح ہے اگر اس کے پاس میں زبان نہ ہو. ہم نے جو بھی ترقی کی ہے وہ لکھت روپ میں کی ہے. اگر ہم 1 منٹ کے لیے زبان نکال دیں, ہم ایک دوسرے سے, یہ سکول, یہ انسٹیٹیوشن, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, دڑام سے نیچے گر جائے گا. کیونکہ ایک زبان ہی ہے جو ہماری ترقی کا باعث بنی. ہم نے کچھ کیا, ہم نے بلب ایجاد کیا اور 10,000 بار ہم نہیں کر سکے, ہم نے لکھا کہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے, یہ میں نے تجربہ کیا, یہ نہیں ہوتا ہے. الٹیمیٹلی 9,999 بار ہم نے لکھا کہ اس طرح سے بلب نہیں بنتا, تو 10,000ویں بار اس نے وہ 9,999 بار نہیں کیا, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ 10,000 بار ہوگا, کیونکہ تجربے کیے اور لکھے تاکہ دوسرا آدمی اس سے مطلب اس طرح کے تجربے کرنے کے پیچھے نہ لگ جائے. تو یہ جو کہانی ہے ہماری زبانوں کی, یہ ہمارے لوریوں میں, ہمارے گھروں میں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے 2 سال میں وہ بولنا سیکھتا ہے, 2 سال کے اندر وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور وہ ایک جملہ ہے کسی کا کہ 2 سال میں ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے اور 60 سال میں یہ بولنا سیکھتا ہے کہ کیا نہیں بولنا چاہیے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ 2 سال میں وہ اس کی فونیم سیکھ جاتا ہے, وہ اس کا فونیٹک سیکھ جاتا ہے, وہ اس کی گرامر, سینٹیکس سب کچھ سیکھ جاتا ہے. ہر چیز جو اس زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ ایک بچہ سیکھ لیتا ہے. آپ اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہیں, آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تم گوجری میں نہ بولو, تم اردو میں بولو, تم پنجابی میں نہ بولو, تم ہندی میں بولو. کیوں بولے؟ جب وہ آپ نے ایک بچے کو پنجابی سے ہٹایا, جب ایک بچے کو ڈوگری سے ہٹایا تو اس کی پوری پرمپرا سے ہٹا دیا, اس کے ارد گرد جو پھیلی ہوئی بایو ڈائیورسٹی آپ نے اس سے ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر 1 کوس پہ بدلے پانی, 4 کوس پہ وانی, یہ ایک بہت بڑا شلوک کہا جاتا ہے. تو کوس بنیادی طور پہ جو ہمارا ریجن ہے اس میں 2 کلومیٹر کو بولتے ہیں, اور اگر آپ مدھیہ بھارت میں چلے جائیں گے, سینٹرل انڈیا میں چلے جائیں گے, وہاں 3 کلومیٹر پہ کوس, جس کو ہم کہتے ہیں وہ بندہ تو ہمارے سے کوسوں دور ہے, تو کوس کا 3 کلومیٹر بنتا ہے. تو اس کا مطلب 12 کلومیٹر کے بعد ایک بھاشا بدل جاتی ہے. تو کتنی بھنتا ہمارے اندر, کتنی ڈائیورسٹی ہمارے اندر لینگویجز نے لائی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمارا ایک لنگوا فرینکا ہے, ہم ایک بیچ والی زبان, جیسے میں ہندوستانی میں بات کر رہا ہوں, اردو میں بات کر رہا ہوں, ہندی میں بات کر رہا ہوں, تو ایک لنگوا فرینکا ہے, ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. لیکن اپنے گھروں میں ہمیں اپنی زبان کے ساتھ, اور وہ سارا کچھ جو چائنیز میں ہے وہ آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنی زبان میں, جو آپ کی زبان میں ہے. اگر آپ بڑی بات کہتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی, لیکن آپ بات کریں. غالب نے کہا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے, کہ میں جب سوچتا ہوں تو میرے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں وہ وہی کی طرح, جیسے پروفٹ کے اوپر وہ اترتا تھا ایک فرشتہ اور اس کو بولتا تھا یہ لکھو,
بولو لوگوں کو یہ بولو. تو آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو مضامین بن کے آتے ہیں. آپ کی ساری کتابیں، چاہے قرآن شریف ہو، تورات ہو، انجیل ہو، مہابھارت ہو، رامائن ہو، گیتا ہو، سب لفظ ہیں، سب ایک کسی نہ کسی وانی کے ذریعے سے آئے ہیں، آپ تک پہنچے ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر وانی کا اثر ہے، لفظوں کا اثر ہے. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اس دوران کتنی چیزیں اس چیز کو آپ تک پہنچا رہی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں اس وقت. اور آپ جب کسی ایک آدمی کے سامنے چلے جاتے ہو اور اس کی زبان نہیں بول سکتے تو آپ کتنا بے بس محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو، اور وہ آدمی کتنا بے بس محسوس کرتا ہے کہ جب آپ اس کو سنا رہے ہوتے ہیں اور وہ سن نہیں رہا ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے اندر جموں کشمیر کے اندر آپ یقین نہیں کریں گے کہ 50 کے قریب بولیاں ہیں، 50 کے قریب. مطلب کشمیری، ڈوگری تو آپ نے سنا ہوگا، گوجری سنا ہوگا، پہاڑی سنا ہوگا، بلتی سنا ہوگا، شینا سنا ہوگا، گدی بولی جس کو برموری کہتے ہیں، جو ہمارے گدی لوگ ہیں وہ برموری، بدروائی سنا ہوگا، سراجی سنا ہوگا، کشتواڑی، پوگلی، کوہستانی، پشتو، رام بنی، بوٹی، ہندکو، پوٹواری، پاڈری، برکست، پرگی. کبھی آپ نے ایسے نام بھی نہیں سنے ہوں گے کہ اتنی زبانیں ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر ہی. صرف یہ ہے کہ اب ہمیں جو NEP کے ذریعے ایک زبانوں کے ساتھ جوڑنے کا ایک عمل شروع کیا ہے بھارت سرکار نے، اور اس میں جو پراتھمکتا ان کی ہے، جو پریفرنس ہے، جو پرائیورٹی ہے، وہ ریجنل لینگویجز کو ہے. لیکن اس میں ہمیں 3-4 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں جب اپنی زبانیں لاگو کرنی ہیں، یہ نہ ہو کہ کشمیر میں کشمیری ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنا مدر لینگویج کے نام پہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی زبان نہ بولنے دے کہ بھائی پشتو والا تو بول نہیں سکتا، تم کیونکہ 4 گاؤں میں رہتے ہو لہذا تم نہیں بول سکتے، تم ہماری زبان بولو. ڈوگری والا یہ نہ کہے کہ گوجری والا ایک لڑکا ہے تو یہ تو گوجری کیوں پڑھے گا، تم تو ڈوگری میں پڑھ لیتے ہو نا، تم تو یہ تھوپنا نہیں ہے. اگر ساری زبانیں بھارت کے نالج سسٹم سے آتی ہیں، ہمارے گجروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک درخت کے بارے میں اتنی جانکاری ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے تنے کا کیا بنتا ہے، اس کی کھال کا کیا بنتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. ایسی جڑی بوٹیاں ہیں، ہمارے لوگ پہاڑ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جن کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کس چیز پہ لگتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، کہاں پیدا ہوتی ہے. یہ مال کھا جائے تو مر جاتا ہے، انسان کھا جائے تو مر جاتا ہے. تو یہ جو نالج ہے یہ ہماری زبانوں میں ہے، اسی کو تو محفوظ کرنا ہے، اسی کی طرف تو NEP آپ کی توجہ لے کے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جن اداروں کا ایک دائتو بنتا ہے، ایک رول بنتا ہے، اس میں کالجز ہیں، اس میں سکولز ہیں، اس میں یونیورسٹیز ہیں، اس میں ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے کہ ان کو پراپرلی پورے طریقے سے لاگو کیا جائے اور گھروں کے اندر ہم پریکٹس میں رکھیں. ہماری وہ حالت نہ ہو کہ جو سنسکرت کی ہوئی، کہ سنسکرت ایک دور میں سبھی زبانوں کی کہتے ہیں جنم داتا تھی، کیونکہ پراکرت اس کو کہتے تھے جو کہ عام بول چال کی زبان تھی، اور اس کو جب انہوں نے لکھنا شروع کیا لٹریری لینگویج میں تو اس کو سنسکرت کا نام دیا. لیکن سنسکرت کو جب ایک سمودائے نے اپنے سینے میں رکھا اور دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹا، کرتے 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 وقت کے ساتھ یہ ختم ہو گئی. جب البیرونی انڈیا کے اندر آیا تو اس نے بولا کہ میرے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہ تھا کہ میں برہمنوں سے سنسکرت سیکھ سکوں، کیونکہ وہ انہوں نے کلوز ٹو دی چیسٹ رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کلوز ٹو دی چیسٹ رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ پڑھا بول سکتے تھے، بول وہ سکتے تھے. کشتریہ صرف مطلب پڑھا نہیں سکتا تھا، وہ صرف اس کو یوز کر سکتا تھا. اس سے نیچے جو تھے ان کو نہ پڑھانے کی اجازت تھی نہ اس کو. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ ایک سمودائے کی زبان بنی اور آستہ آستہ ہو کے ختم ہوئی. ہمارا سارا دروہر اس کے اندر ہے، ہمیں واپس جانا پڑتا ہے بار بار سنسکرت کی طرف. ہمارا ایسٹرالوجی اس میں ہے، ہماری چکتسا اس میں ہے، ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے، سارا کچھ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کو سنسکرت کے اندر ملے گا، کیونکہ اس کے اندر نالج کا ایک بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے. لیکن ہمیں جانا پڑتا ہے، لیکن ہم نے اپنی روزمرہ میں سے اس کو ہٹا دیا. جب آپ ڈوگری کو ہٹا دیں گے پھر آپ کو رائج کرنا مشکل ہے. ہیبرو والوں کی حالت دیکھو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب زبانیں اہم ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ ہندی مت سیکھیں، انگریزی مت سیکھیں، ٹول کے طور پہ سیکھیں. آپ اس کو اپنی ماں کی زبان کے اگینسٹ نہ سیکھیں، مطلب اس کے طریقے سے مت سیکھیں کہ بھئی ماں کی زبان چھوڑ کے میں انگریزی سیکھ لوں گا.
نہیں, آپ ایک ٹول کے طور پہ سیکھیں. آپ کی اپنی ماں کی زبان کو اپنی جگہ محفوظ رکھیں, اور کیونکہ اس کے اندر آپ کے گھر کی وکیبلری ہے. میں جب کتاب لکھ رہا ہوں گوجری میں کوئی بھی چیز لکھتا ہوں, میں پہلے گوجری میں لکھتا ہوں, پھر اس کو انگریزی میں لکھتا ہوں, کیونکہ گوجری میں اس کی وکیبلری ہے, کیونکہ میں جو لکھ رہا ہوں وہ گوجری میں ہے وکیبلری. تو یہ کہ اپنی آئیڈینٹی پہ فخر کریں, اپنی زبانوں پہ فخر کریں, اور اس کے ساتھ جڑے رہیں. سبھی زبانیں سیکھیں, سب زبانیں اچھی ہیں, ہم نے بھی سیکھی ہیں, لیکن ایک ٹول کی طرح پہ کہ آپ پنجاب میں جائیں تو مجھے گرمکھی آتی ہے, میں اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہوں. مجھے ہندی آتی ہے, میں پورے ہندوستان میں گھوم سکتا ہوں. مجھے اردو آتی ہے, میں پورا سینٹرل ایشیا میں سارے بورڈ پڑھ سکتا ہوں. مجھے انگریزی آتی ہے, وہ میری اسٹرینتھ ہے. جتنی زبانیں میں جانتا ہوں اتنے میرے دھڑ پہ سر ہیں, یہ سمجھ لیں. آپ پنجابی جانتے ہیں تو سب ان کا وکیبلری جانتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کے دھڑ پہ ایک اور سر ہے. جتنی زبانیں جانیں اتنا سر, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور مدر ٹنگ. تھینک یو ویری مچ.